मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज जो कहानी कागज़ के टुकड़े आपकी पेश खिदमत है, इसके मुसन्निफ़ एल्बर्ट थॉमस हैं। इस कहानी का तर्जुमा मकबूल जहांगीर ने अपनी किताब खौफनाक कहानियाँ में पेश किया। आज इस सिलसिले की 5वीं कहानी आपके पेश खिदमत है। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। रात इंतहाई सर्द और तारीक थी। बाहर तूफानी हवाओं के झक्कर चल रहे थे और धुआं धुआं पानी पड़ रहा था। मैंने उठकर आतिशदान में लकड़ी के चंद और कुंदे झोंके और सलाख से आग को कुरेद कर जब पलटा तो सरजान कॉफी की प्याली का आखिरी घूंट खत्म करके पाइप सुलगा रहे थे। मेरी तरफ देखकर उन्होंने कहा, खुदा की पनाह, किस कदर खौफनाक रात है। बिल्कुल वैसी ही जैसी आज से 6 हफ्ते कबल मैंने एक आसिफ ज़दा मकान में काटी थी। मैंने हैरत से सर जॉन की तरफ देखा। इनका चेहरा मामूल के मुताबिक संजीदा था और वो आतिशदान में रक्स करते हुए आग के सुर्ख सुर्ख शोलों को घूर रहे थे। आसिफ ज़दा मकान? मैंने इस्तिफ़हामिया अंदाज में कहा। क्या आप भी बदरूहों और आसिफ पर यकीन रखते हैं? मेरे यकीन न करने की वजह? उन्होंने भवें सुकेड़ कर पूछा। इसलिए कि आप साइंसदान और फ़लसफ़ी हैं। मैंने हंसकर जवाब दिया, और आप जैसा शख्स यकीनन इन तोहिमात का कायल नहीं हो सकता। नहीं मेरे दोस्त, मैं बदरूहों का कायल हूँ। सर जॉन का लहजा संजीदा था। उन्होंने पाइप का तवील कश खींचा और धुआं नथनों से खारिज करते हुए बोले, आज से 6 हफ्ते कबल तक अगर कोई शख्स मुझे बदरूहों की मौजूदगी का यकीन दिलाने की कोशिश करता तो मैं इसकी बातों पर कान न धरता, मगर अब। उन्होंने जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। मैं खामोशी से इनकी तरफ देखता रहा। ये कितनी अजीब बात है कि मैंने किसी भूत को देखा ना बदरूह को, मगर फिर भी मुझे इनके वजूद का कायल होना पड़ा। वो चंद लम्हे रुक कर फिर बोले, 1.5 माह कबल जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आया तो मुझे एक आरामदेह और पुरसुकून मकान की ज़रूरत थी, जहाँ मैं इत्मीनान से अपने बाज़ तजुर्बात को अमली शक्ल देना चाहता था। एक अलग थलग और कदरे वीरान इलाके से गुजरते हुए मैंने एक मकान पर बोर्ड लगा देखा। इसके ज़रिए पता चला कि मकान किराए के लिए खाली है। मैंने मकान अंदर से देखा। बिलाशुबा निहायत खूबसूरत और आरामदेह था और मेरी तमाम ज़रूरियात के लिए काफ़ी। कमरे कुशादा, दालान वसी और बरामदे साफ सुथरे। फिर हर तरफ एक सुकून आमीज़ खामोशी। बहरहाल मैंने मुताल्लिका आदमी से बात की, किराया इसके हवाले किया और मकान पर कब्जा कर लिया। लेकिन तीसरे ही दिन मुझे वहाँ से भागना पड़ा। मैंने गलत कहा, मैं नहीं भागा, बल्कि मेरी बीवी ने मुझे वहाँ से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। मुझे यकीन है अगर वो औरत वहाँ मज़ीद एक दिन रहती तो इसका हार्ट फेल हो जाता। गालिबन आपकी बीवी को कोई भूत नज़र आ गया होगा, मैंने तंजिया लहजे में कहा, लेकिन सर जॉन ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपना बयान जारी रखा। नहीं, उसे कोई भूत नज़र नहीं आया, अलबत्ता भूत की मौजूदगी का एहसास ज़रूर होता था। दरअसल इस मकान का एक कमरा मुकफ़्फ़ल था और मालिक मकान ने हमें उस कमरे की चाबी नहीं दी थी। चूँकि मकान के दूसरे कमरे हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी थे, इसलिए मैंने मुकफ़्फ़ल कमरे की चाबी लेने पर इसरार नहीं किया। दरअसल उस कमरे में कुछ न कुछ था ज़रूर। सर जॉन ने लफ्ज़ कुछ पर जोर देते हुए जवाब दिया। ना जाने क्या बात थी कि जब भी मैं उधर से गुजरता मेरे बदन का रुआं रुआं कांपने लगता, चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आते और दिल डूबता हुआ महसूस होता। यही कैफियत मेरी बीवी की होती। इब्तिदा में हम कुछ न समझे कि ये क्या मामला है। शायद नए मकान की हवा का असर था, मगर जब मुसलसल 3 दिन और 3 रातें हम पर यही कैफियत गुजरी तो चौथे रोज़ मेरी बीवी ने यह मकान छोड़ देने का मुसम्मम इरादा कर लिया और मुझे उसका साथ देना पड़ा। ताहम जाने से पहले मैंने इस बुढ़िया को बुला लिया। ये बुढ़िया उसी मकान के एक गोशे में न जाने कब से रहती थी। इसे मालिक की तरफ से मकान की देखभाल और किराएदारों का छोटा मोटा काम करने पर मुकर्रर किया गया था। जब मैंने बुढ़िया से कहा कि हमारा इरादा इस मकान में रहने का नहीं, तो इसने गर्दन हिलाई और कहने लगी, मुझे पहले ही मालूम था कि आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। वो आपको कभी चैन से ना रहने देंगे। आपसे पहले कई लोग इस मकान में रहने आए, लेकिन कोई भी 1 या 2 रातों से ज़्यादा इसमें रहने की जुर्रत न कर सका। आपने बिलाशुबा बड़ी हिम्मत की कि 3 रातें काट दी। बुढ़िया की अल्फाज सुनकर मैंने पूछा, वो कौन है जो वो यहाँ चैन से नहीं रहने देंगे? इसके जवाब में वो यूं मेरी तरफ तकने लगी जैसे मैं अहमक हूँ। फिर बोली, बदरू हैं, और कौन? वो बरसों से इस मकान में है और मैं भी बरसों से इस मकान में रहती हूँ। मैं जानती हूँ कि उन्हें मेरी मौजूदगी भी पसंद नहीं,
مگر میں ہرگز مکان نہیں چھوڑوں گی، خواہ وہ مجھے مار ہی ڈالیں، اور یقیناً ایک نہ ایک روز مجھے انہی کے ہاتھوں مرنا ہے، اور پھر میں بھی بدروحوں میں شامل ہو جاؤں گی۔ اس نے لرزہ خیز انداز میں اپنا منہ کھولا اور قہقہا لگانے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ بڑھیا گوشت پوست کی بنی ہوئی مخلوق نہیں بلکہ کوئی بدروح ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا سر جان؟ میں نے پوچھا۔ کیا کرتا؟ اسی وقت اپنا سامان بندھوایا اور رخصت ہو گیا۔ اگر میری بیوی وہاں سے فوراً جانے کے لیے بضد نہ ہوتی تو شاید میں اس مکان میں مزید قیام کرتا۔ سر جان نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بارش کسی قدر ہلکی ہو گئی ہے، اب میں جاتا ہوں، خدا حافظ۔ انہوں نے دروازہ کھولا، یخ بستہ ہوا فراٹے بھرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر سر جان ایک ثانیے کے لیے رکے اور بولے، کیا آپ اسی مکان کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ ازراہ کرم اس کا پتہ بتاتے جائیے، میں بھی اس مکان میں ایک دو روز قیام کرنا چاہتا ہوں۔ سر جان نے قہقہا لگایا۔ خوب خوب، میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ آپ وہاں جائے بغیر نہ رہیں گے۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کے شمالی نکڑ پر پہلا ہی مکان ہے، باہر لگا ہوا پرانا بورڈ کرائے کے لیے خالی ہے، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اگلے روز میں اس عظیم شان عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کا یہ شمالی حصہ آدمیوں کی آمد و رفت سے خالی، سب سے الگ تھلگ اور ایک قسم کا گوشہ تنہائی تھا، ان لوگوں کے لیے جو لندن جیسے شہر غدار کے ہنگاموں سے کترا کر پرسکون زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں۔ میرا خیال تھا کہ جس بڑھیا کا ذکر سر جان نے کیا ہے وہ مکان کے اندر ہوگی، اس لیے میں نے صدر دروازے پر زور سے دستک دی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سب کھڑکیاں بند تھیں اور ارد گرد کوئی آدمی بھی نظر نہ آتا تھا جس سے مالک مکان کا پتہ پوچھتا۔ مایوس ہو کر لوٹنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ 10-12 سال کا ایک لڑکا موڑ پر نمودار ہوا اور مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ گڈ مارننگ، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کیا آپ مالک مکان مسٹر جیکسن سے ملنا چاہتے ہیں؟ بے شک، مگر میں نے سنا ہے کہ اس مکان میں کوئی بڑھیا بھی رہتی ہے۔ رہتی تھی جناب، لڑکے نے جواب دیا۔ 3 ہفتے ہوئے بیچاری مر گئی۔ اس وقت سے یہ مکان بالکل خالی ہے اور کوئی شخص اسے کرائے پر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ مسٹر جیکسن مالک مکان نے کرایہ بہت کم کر دیا ہے۔ اس نے میری ماں سے کہا تھا کہ ہفتے میں ایک آدھ بار مکان صفائی کر دیا کرے، لیکن اماں نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور انکار کر دیا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں جناب، یہ مکان بھوتوں کے قبضے میں ہے، بڑھیا کو بھی انہوں نے مارا ہے، وہ اپنے بستر پر مری پائی گئی تھی اور اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ لڑکے نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے کہا۔ میں نے اس سے مسٹر جیکسن مالک مکان کا پتہ پوچھا اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ خوش قسمتی سے وہ گھر پر ہی مل گیا۔ ادھیڑ عمر کے ایک چالاک اور ذہین آدمی نے مصنوعی تبسم سے میرا مستقبال کیا۔ کہیے جناب، آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سنا ہے آکسفورڈ اسٹریٹ والا مکان آپ کی ملکیت ہے اور آج کل خالی پڑا ہے، میں اسے کرائے پر لینا چاہتا ہوں۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر سنبھل کر بولا، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائے، لیکن میں جانتا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ مکان آصیب زدہ ہے، کیا یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جناب، دراصل بات یہ ہے کہ آصیب واسیب کے قصے تو لوگوں نے مشہور کر رکھے ہیں، آج تک کسی نے وہاں کچھ نہیں دیکھا، تاہم میرا فرض تھا کہ ان افواہوں سے آپ کو خبردار کر دوں تاکہ بعد میں شکایت نہ ہو۔ جب تک آپ کا جی چاہے مکان میں رہیے، کرائے کے نام سے ایک ڈھیلا نہ لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں کچھ عرصے قیام کریں تاکہ لوگوں کے دلوں پر بیٹھی ہوئی دہشت دور ہو اور وہ آئندہ اس کے آصیب زدہ ہونے کی خبریں وضع نہ کریں۔ ارے، آپ ابھی تک باہر کھڑے ہیں، آئیے اندر تشریف لے آئیے، مکان کی چابیاں ابھی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے بعجلت اپنے گھر کا بیرونی کمرہ کھولا اور ایک آرام دہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھیے جناب، میں خود لندن میں اجنبی ہوں اور عرصے دراز کے بعد ویسٹ انڈیز سے یہاں آیا ہوں۔ دراصل یہ مکان جسے آپ لینے آئے ہیں میرے ایک چچا کی ملکیت تھا، اور ان کے انتقال کے بعد چونکہ میں واحد قانونی وارث تھا، اس لیے یہ مصیبت میرے سر پر آن پڑی۔ میں خود بھی اس میں ایک رات رہا اور سوائے اس کے کہ کچھ ویرانی ہے، مجھے کوئی آصیب دکھائی نہ دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا، لیکن پھر مصنوعی بشاشت پیدا کر کے کہنے لگا، جب سے وہ بدبخت بڑھیا مری ہے، لوگ طرح طرح کی افواہیں اڑانے لگے ہیں، خدا انہیں غارت کرے۔ کل ہی ایک شخص کہہ رہا تھا کہ بڑھیا کو بدروحوں نے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔
بھلا بتائیے جناب، کسی بدرو نے آج تک انسان کا گلا گھونٹا ہے؟ وہ بڑھیا کتنے عرصے سے اس مکان میں رہ رہی تھی؟ 40 سال سے جناب، 40 سال سے، اور اس طویل عرصے میں اس پر کسی بدرو یا آصیب نے توجہ نہیں دی۔ خدا رحم کرے ہم لوگوں کی عقلوں پر۔ اب اس کی طبعی عمر پوری ہو چکی تھی اور اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہی تھا۔ مکان کے بارے میں پہلے پہل افواہ کا بوڑھی کی واصف زدہ ہے۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، تاہم اسی بوڑھیا نے مجھے بتایا تھا کہ جس زمانے میں وہ اس مکان میں آئی تھی، اسی زمانے سے یہ مکان بدنام ہے۔ بہرحال اپنے چچا کی موت کے بعد گزشتہ سال جب میں یہاں آیا تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ مکان آصف زدہ ہے، لیکن میں نے اس بکواس پر دھیان نہ دیا۔ مکان خاصا بڑا اور مضبوط ہے اور میں خوش تھا کہ اس پر رنگ و روغن کرا دیا جائے اور نیا فرنیچر لگ جائے تو اچھا کرایہ مل جائے گا۔ چنانچہ میں نے لوگوں کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اس کی مرمت کرائی اور آپ خود دیکھ لیں گے کہ مکان بالکل نیا ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ ان افواہوں کی وجہ سے کوئی بھی کرایہ دار 2 دن سے زیادہ اس میں نہ رہا۔ مجھے آپ سے دلی ہمدردی ہے مسٹر جیکسن۔ بس کیا عرض کروں جناب، اس نے اس انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا جیسے واقعی اپنی بد نصیبی پر افسوس کر رہا ہو۔ کیا عرض کروں، جب تک ویسٹ انڈیز میں رہا کوئی پریشانی لاحق نہ ہوئی، اور اب لندن آتے ہی میرے سامنے مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے۔ تھوڑی بہت رقم میرے پاس تھی، وہ اس منحوس عمارت کی مرمت میں لگا چکا، اب فاقوں تک نوبت آ پہنچی ہے۔ مکان بیچنے کا کئی مرتبہ ارادہ کیا، اخباروں میں اشتہار دیے، دلالوں سے بات کی، زیادہ کیش کا لالچ دیا، مگر بے سود۔ مکان کے آصف زدہ ہونے کی کہانیاں خریداروں تک پہنچتی ہیں، وہ کانوں پر ہاتھ دھرتے ہیں اور مکان خریدنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے وہاں کوئی بھوت پریت نہیں، صرف ہمارے اعصاب کی کمزوری ہے جو ہمیں بھوت بن کر ڈراتی ہے۔ آپ مضبوط اعصاب اور پختہ دل و دماغ کے آدمی دکھائی دیتے ہیں، خدا کے لیے وہاں جا کر رہیے اور لوگوں کے دلوں سے بدروحوں کا خوف نکالیے۔ فرض کرو میں مضبوط اعصاب کا مالک نہ ہوتا، کیا پھر بھی آپ مجھے اس مکان میں رہنے کا ایمانداری سے مشورہ دیتے؟ جیکسن نے حیرت سے منہ کھول کر میری طرف دیکھا اور چند لہجے تأمل کے بعد بولا، آپ کا مقصد میں سمجھ گیا، اور بخدا جھوٹ نہ کہوں گا۔ اگر میں یہ جانتا کہ آپ کمزور اعصاب کے آدمی ہیں تو اس مکان میں ہرگز ایک رات بھی کاٹنے کی اجازت آپ کو نہ دیتا۔ کیوں؟ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ دراصل میں خود وہاں ایک رات رہا، اور اگرچہ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، تاہم کسی نامعلوم خوف کے زیر اثر میرے جسم کے رونگٹے بار بار کھڑے ہوتے تھے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے میری حالت اس قدر ابتر ہو گئی کہ میں بمشکل باہر نکل سکا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں مسٹر جیکسن، آپ نے ازراہ نوازش اتنی باتیں بتائیں۔ اب اس مکان کی چابیاں عنایت فرمائیے۔ اس نے ایک الماری کھول کر چابیوں کا گچھا میرے سامنے رکھ دیا اور رخصت کرنے دروازے تک آیا۔ خدا حافظ مسٹر لائٹن، اس نے مسافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس مکان میں آرام سے رہیں گے اور بہت جلد کوئی اچھی خبر سنائیں گے۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو آصف زدہ مکان میں رہنے کا پورا نقشہ ذہن میں مرتب کر چکا تھا۔ میں نے ان تمام روایتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جو مالک مکان نے سنائی تھیں یا اس نے مختلف لوگوں اور کرایہ داروں سے سنی تھیں۔ آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ معاملہ پراسرار ضرور ہے، کیونکہ اتنے افراد بلا ضرورت جھوٹ نہیں بول سکتے۔ بہرحال میں اس کی تہہ تک پہنچنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ شام ہونے سے کچھ دیر پہلے میں نے اپنے نوکر فرانسس کو بلوایا۔ یہ شخص بہت دنوں سے میرے پاس تھا۔ پستہ قامت، مضبوط جسم اور چمکتی سیاہ آنکھوں والا فرانسس انتہائی نڈر اور بے خوف آدمی تھا، اور میری طرح اسے بھی آصف زدہ مکانوں میں رہنے اور جان لیوا قسم کی مہموں میں کود پڑنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر سود بچار کے آثار دیکھ کر اسے رہا نہ گیا، قریب آ کر بولا، ماسٹر آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں، خیر تو ہے؟ ہاں خیریت ہی ہے، یہ لو چابیاں۔ آکسفورڈ اسٹریٹ کی شمالی نکڑ پر ایک بڑا سا مکان میں نے آج ہی کرائے پر لیا ہے، یہ اسی مکان کی چابیاں ہیں۔ میں آج رات اس مکان میں سونا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ چند آدمی لے جاؤ، صفائی وغیرہ کر کے بڑے کمرے کے آتش دان میں آگ روشن کر دینا، اور ہاں اپنا ریوالور ضرور لے جانا۔ اس نے چابیاں لیتے ہوئے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیا وہاں ریوالور کی ضرورت بھی پڑے گی؟ شاید پڑ جائے، میں نے کہا، اس لیے کہ وہ مکان آصف زدہ مشہور ہے۔ فرانسس کا چہرہ فرط مسرت سے روشن ہو گیا، ایک نئی مہم اس کے سامنے تھی۔ وہ چلایا، ماسٹر، آصف زدہ مکان، اب آئے گا مزہ۔
مجھے بھی بھوتوں کی زیارت کیے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کو یاد ہے ماسٹر، جرمنی کا وہ پرانا قلعہ جس میں ہم 3 ماہ رہے تھے اور بھوتوں کا ناطقہ بند کر دیا تھا؟ فرانسس نے جرمنی کے جس پرانے قلعے کی طرف اشارہ کیا تھا وہ آسیب زدہ نہیں تھا، لیکن اس کے آسیب زدہ ہونے کی داستانیں مشہور تھیں۔ حالانکہ حقیقت صرف اتنی تھی کہ چند ذہین جرائم پیشہ افراد کی ایک ٹولی نے اسے اپنا اڈا بنا رکھا تھا، اور سائنس کی مدد سے قلعے کے مختلف حصوں میں یہ لوگ راتوں اور کبھی کبھی دن کے وقت بھی طرح طرح کے شعبدے دکھا کر سیاحوں اور مقامی لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے۔ لیکن جب میں نے اس قلعے کے ایک حصے کو اپنی رہائش گاہ بنا لیا تو ان مجرموں نے بھوتوں کا روپ دھار کر مجھے ڈرانے کی کوشش کی۔ چند ہی روز بعد چھت پر سے دفعتاً خون کی بارش ہوئی اور میرا بستر اور کپڑے خون میں رنگے گئے، تو میں سمجھا کہ یہ واقعی آسیب ہے۔ لیکن جب میں نے اپنی تجربے گاہ میں اس خون کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ مصنوعی خون ہے جو کسی ٹیوب یا پچکاری کے ذریعے مجھ پر پھینکا گیا ہے۔ قصہ مختصر، 1 ماہ کے اندر اندر میں نے ان مجرموں کو گرفتار کر کے حکام کے حوالے کر دیا۔ نہیں بھائی، یہاں حالات کچھ اور ہیں، میں نے فرانسس کو بتایا۔ ممکن ہے اس مکان میں بدروہیں بھی رہتی ہوں، کتے کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جانا۔ اجی ان کی ایسی تیسی؟ فرانسس نے جوش میں آ کر کہا، میں ابھی وہاں جاتا ہوں اور بدروہوں سے کہہ دیتا ہوں کہ اپنا بوریا بستر باندھ لو اور رخصت ہو جاؤ، ورنہ ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ آپ کے آنے تک میں کمرہ صاف کر کے آگ روشن کر دوں گا، اطمینان سے آئیے گا، میں اتنی دیر میں بھوتوں سے اپنا اور آپ کا تعارف کرواؤں گا۔ اس نے قہقہہ لگا کر کہا اور چلا گیا۔ کھانا کھا کر میں چلنے کے لیے تیار ہوا تو آسمان پر بادل کی گرج اور بجلی کی چمک سے پتہ چلا کہ بارش آج پھر ہونے والی ہے۔ سرد سرد ہوا کے جھونکے آہستہ آہستہ جھکڑوں میں تبدیل ہو رہے تھے اور شائیں شائیں کے شور سے کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ میں نے اوور کوٹ پہنا، احتیاطاً ایک کمبل بھی لے لیا، تیل سے چلنے والی لالٹین ہاتھ میں پکڑی، جیب میں ریوالور رکھا اور گلی میں نکل آیا۔ اکا دکا بوندیں گرنے لگی تھیں اور میرا محلہ سنسان اور تاریک پڑا تھا۔ میں تیزی سے آکسفورڈ اسٹریٹ کی طرف چل دیا، یہ سوچ کر کہ نئے اور پھر آسیب زدہ مکان میں پہلی رات جاگ کر ہی کاٹنی ہوگی، اس لیے مکالے کے مضامین کی ایک کتاب بھی ساتھ لے آیا تھا۔ بہرحال ٹھیک 9:30 بجے جبکہ پھوار تیز بارش کی صورت اختیار کر گئی تھی، میں آسیب زدہ مکان کے صدر دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی، فوراً ہی دروازہ کھلا اور فرانسس کا پھولا ہوا سرخ چہرہ دکھائی دیا۔ ارے تم ابھی تک زندہ ہو، میں نے مذاقاً کہا، معلوم ہوتا ہے بدروہیں تم سے ڈر گئی۔ میرا خیال تھا کہ یہ فقرہ سن کر وہ حسب عادت ہنسے گا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور جلتی ہوئی لالٹین اونچی کر کے مجھے راستہ دکھانے لگا۔ ادھر سے آئیے ماسٹر، یہ دوسرا کمرہ میں نے آپ کے لیے ٹھیک کر دیا ہے، گرد سے اٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک وسیع اور نہایت آرام دہ کمرے میں پایا۔ فرش پر نہایت پرانا مگر بیش قیمت قالین بچھا تھا اور غالباً الزبتھ اول کے زمانے کا شاندار بھاری فرنیچر، جس میں ایک لمبی میز، 2 کرسیاں اور ایک مسہری شامل تھی، اس کمرے میں سجا ہوا دکھائی دیا۔ فراخ آتش دان میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کمرے کی چھت اندازاً 20 فٹ اونچی تھی اور اس پر عجیب عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ میں نے اوور کوٹ اتار کر کرسی پر ڈال دیا اور فرانسس کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ نہیں ماسٹر، خاص بات تو کوئی نہیں ہے، لیکن میں جب سے آیا ہوں مکان کے مختلف حصوں میں کسی کے چلنے پھرنے اور سرگوشیاں کرنے کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ ممکن ہے یہ آوازیں تیز ہوا اور بارش کے شور کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوں، میں نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، مکان تمہیں پسند آیا؟ کہو تو اسے خرید لوں۔ مکان تو شاندار ہے ماسٹر، اگرچہ پرانا ہے لیکن ہے کسی وزیر امیر کی رہائش گاہ۔ 30 کمرے ہیں جناب اس میں، گیلریوں، برآمدوں اور غلام گردشوں کا تو شمار ہی نہیں۔ یکایک میری کرسی ہلی اور یوں محسوس ہوا کہ کسی نے میرا ٹخنا پکڑ لیا ہے۔ حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور دوسرے ہی لمحے میرا پالتو کتا کھڑا محبت سے دم ہلا رہا تھا۔ کم وقت نے ڈرا ہی دیا، میں نے ہنس کر کہا۔ آؤ فرانسس، ذرا ایک نظر میں بھی اس مکان کے اندرونی حصے پر ڈال لوں۔ جب ہم دونوں کمرے سے نکلے تو کتا دروازے تک ساتھ آیا، لیکن غلام گردشوں میں آنے کے بعد وہ دوبارہ کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کی حالت میں یکدم ایسا تغیر رونما ہوا کہ بیان سے باہر ہے۔ وہ دم دبا کر سکڑا سمٹا دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں باہر کو نکلی پڑتی تھیں۔
پھر وہ حلق سے ایسی آوازیں نکالنے لگا جیسے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کتے کو چمکارا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ مان اس کی حالت ٹھیک ہو گئی اور چپ چاپ ہمارے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ کتا خلاف معمول میرے پیچھے ہی پیچھے چلتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کی پھرتی اور شوخی جیسے ختم ہو چکی تھی، نہایت ڈرا ڈرا اور سہما سہما سے نظر آتا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ کتے بلیوں کو بعض ایسی چیزیں دکھائی دے جاتی ہیں جنہیں انسان نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ان کی موجودگی سے باخبر ہو سکتا ہے۔ اب پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا سرسری نہیں جتنا میں سمجھ رہا ہوں، اور یہاں میرا واسطہ شعبدے بازو سے نہیں، واقعی بدروحوں سے ہے۔ فرانسس کی حالت بھی کتے سے ہی ملتی جلتی تھی، عادت کے خلاف خاموش تھا، حالانکہ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کی زبان قینچی کی طرح چلتی رہتی۔ میں سب سے پہلے مکان کے گہرے اور تاریک تہخانے کو دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ فرانسس نے جلتی ہوئی لالٹین کی بتی اونچی کی اور تہخانے کو جانے والا آہنی دروازہ پوری قوت سے کھولا۔ گڑگڑاہٹ کی مہیب آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ ہمارے سامنے لکڑی کی نہایت بوسیدہ اور گھن لگی ہوئی سیڑھیاں تھیں جو نیچے تاریکی میں غائب ہو جاتی تھیں۔ میں نے فرانسس کے ہاتھ سے لالٹین لے لی اور خدا کا نام لے کر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ لکڑی چرچرائی، ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ سیڑھی ٹوٹنے والی ہے اور میں تحت الثری میں جا گروں گا، لیکن فوراً ہی میں سنبھلا اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا۔ کتا اب مدھم آواز میں غرا رہا تھا، مگر اس کی آواز سے غصے کی بجائے خوف کا اظہار ہوتا تھا۔ خدا کی پناہ، کس قدر سیلن اور بدبو ہے، فرانسس بولا اور اس کی آواز تہخانے میں گونجی۔ 10-12 سیڑھیاں طے کر کے ہم تہخانے کے فرش پر اتر گئے۔ میں نے لالٹین اونچی کی اور اس کی کانپتی ہوئی سوگوار زرد روشنی میں تہخانے کا معائنہ کیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی نہ آیا ہو۔ ہر طرف مکڑیوں نے بڑے بڑے جالے تان رکھے تھے، فرش کہیں کہیں سے کھدا اور ادھڑا ہوا تھا، اور یہ یقیناً چوہوں کی کارستانی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی 2 موٹے تازے چوہے ایک گوشے سے نکلے اور دوڑتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ وہ اپنے پنجوں اور دانتوں سے لکڑی کا فرش کھرچ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہماری آمد سے دوسرے چوہوں کو بھی خبردار کر رہے ہیں۔ تہخانے کی دیواریں گیلی اور بوسیدہ تھیں، پلستر جا بجا سے اکھڑا ہوا تھا اور پرانی خستہ اینٹیں جھانک رہی تھیں۔ فرش پر بھی گرد کی ایک دبیز تہ جم چکی تھی، اور جب ہم چلتے تو ہمارے پیچھے قدموں کے واضح نشان بنتے چلے جاتے تھے۔ تہخانے میں لکڑی کی بنی ہوئی چند بڑی بڑی پیٹیوں اور صندوقوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ شراب کی خالی بوتلوں کا ایک ڈھیر کونے میں لگا تھا۔ تہخانے کی شمالی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ میں نے اسے کھولنے کے لیے جوں ہی ہاتھ بڑھایا، کتا بے چین ہو کر میرے قدموں میں لوٹنے لگا، گویا مجھے دروازہ کھولنے سے روکتا ہے۔ ماسٹر، یہاں سے چلیے، صبح آ کر دیکھیے گا، فرانسس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا ڈر گئے؟ میں نے پوچھا۔ جناب، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس نے رک رک کر کہا۔ ذرا دیکھیے تو یہ کیا چیز ہے؟ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، اور جوں ہی میں نے لالٹین کا رخ اس طرف کیا، دہشت سے میرے بدن میں تھر تھری چھوٹ گئی۔ نظروں کے عین سامنے فرش پر چھوٹے چھوٹے انسانی قدموں کے ایسے نشان بنتے چلے جا رہے تھے جیسے کوئی 8-9 سال کا بچہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا ہو۔ چند لمحوں میں یہ نشان سامنے والی دیوار کے قریب پہنچ کر غائب ہو گئے۔ فرانسس کا حال کیا ہوا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن اب میرے لیے اس تہخانے میں ٹھہرنا دشوار تھا۔ فوراً ہی ہم سیڑھیاں چڑھنے لگے، اور اب میں نے دیکھا کہ کتا ہمارے آگے آگے ہے، غالباً وہ سب سے پہلے نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لمحہ لمحہ فرانسس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ میں تو اسے نڈر اور بے خوف آدمی سمجھتا تھا، مگر اب نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ تہخانے سے باہر آ کر اس نے گردن گھما کر گرد و پیش کا جائزہ لیا کہ کوئی بھوت تو موجود نہیں۔ میں نے اس کی توجہ بٹانے کے لیے کہا، تم نے تہخانے میں پڑی ہوئی شراب کی بوتلیں دیکھی؟ کیا خیال ہے، بدروہیں بھی شراب پینے سے دلچسپی رکھتی ہیں؟ جہنم میں جائیں بدروہیں، وہ بڑبڑایا۔ ماسٹر، میری رائے تو یہ ہے کہ یہاں سے نکل چلیے، معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ آپ نے کتے کی حالت نہیں دیکھی؟ ڈر کے مارے بیچارے کا دم نکلا جا رہا ہے۔ اب آئے ہیں تو کچھ دیکھ بھال کر ہی جائیں گے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تمہیں ڈر لگتا ہے تو تم شوق سے چلے جاؤ، میں تو آج رات یہیں رہوں گا۔ مکان پر ہیبت ناک سکوت طاری تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سناٹا ہمیں نگل لے گا۔ میں فرانسس کے دل سے ڈر نکالنا چاہتا تھا،
اس لیے پہلی منزل کے مختلف کمروں کو دیکھنے بھالنے کے ارادے سے صحن کی طرف چلا۔ ڈائننگ روم اور اس سے ملے ہوئے 2 کمرے دیکھے، ان میں بھی بیش قیمت اور نہایت عمدہ فرنیچر سجا ہوا تھا۔ ہر چیز صاف ستھری اور گرد و غبار سے پاک تھی۔ تم نے صفائی تو بڑی محنت سے کی ہے۔ میں نے تعریفی نظروں سے فرانسس کی طرف دیکھا۔ اس نے چند لمحے تک کوئی جواب نہ دیا، البتہ پھٹی پھٹی نظر سے کمرے کی دیواروں، چھتوں، فرش اور فرنیچر کو گھورتا رہا۔ پھر اس کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نمودار ہوئے۔ کہنے لگا، ماسٹر، قسم لے لیجئے جو میں اس کمرے میں آیا بھی ہوں، اور صفائی میں نے ہرگز نہیں کی، بلکہ جب میں نے مکان میں آ کر یہ کمرے دیکھے تھے تو یہاں گرد و غبار اور گندگی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اب یہ جھاڑ، فانوس، یہ فرنیچر، خدا رحم کرے، عقل کام نہیں کرتی۔ وہ اور کمرے ہوں گے، تم بھول رہے ہو۔ آؤ اب ڈرائنگ روم میں چلیں۔ یہ کمرہ بھی خاصا فراخ اور خوشنما تھا۔ قیمتی صوفے اور آرام دہ کرسیاں قرینے سے رکھی تھیں۔ فرانسس ہر شے کو گھور گھور کر دیکھتا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا تھا، شاید میں اندھا ہو گیا ہوں، پہلے بھی تو میں اس کمرے میں آیا تھا، اس وقت یہاں کچھ نہ تھا، ایک سوئی تک نہ تھی، یا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ میرے کہنے پر اس نے لالٹین بجھا دی، جیب سے موم بتی نکال کر روشن کی اور میز پر رکھ دی، پھر دروازہ بند کرنے مڑا۔ اس کے مڑتے ہی سامنے دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی ایک اور کرسی آہستہ سے حرکت میں آئی اور مجھ سے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر اس طرح گری جیسے کسی نے زور سے پٹکی ہو۔ کتے کے حلق سے قاؤں قاؤں کی گھٹی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ فرانسس دروازے کے ساتھ پتھر کے بت کی مانند کھڑا ہی تماشا دیکھ رہا تھا۔ کرسی خود بخود سیدھی ہو گئی اور پھر میری آنکھوں کے سامنے ایک انسانی ڈھانچے کے نہایت مدھم اور غیر واضح خطوط ابھرنے لگے، اور دوسرے ہی لمحے یہ ڈھانچہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ کرسی اٹھا کر سامنے رکھ دو، میں نے فرانسس کو حکم دیا۔ اس نے فوراً تعمیل کی۔ کرسی اٹھاتے وقت اس کی پشت میری جانب تھی۔ یکا یک وہ درد سے دوہرا ہو گیا اور میری طرف نفرت بھری نظر سے دیکھ کر بولا، ماسٹر، یہ آپ نے میری پیٹھ پر گھونسا کیوں مارا؟ ابے پاگل ہوا ہے، میں نے ڈانٹ کر کہا، مجھے کیا ضرورت ہے گھونسا مارنے کی؟ میں تو تجھ سے اتنی دور بیٹھا ہوں۔ جناب، صریحاً کسی نے میری پیٹھ پر گھونسا مارا ہے، میرا تو سانس ہی رک گیا۔ کرسی دیوار کے ساتھ رکھنے کے بعد اس نے کہا، اس کی شکل سے ظاہر ہوتا تھا کہ جھوٹ نہیں کہتا ہوگا، لیکن گھونسا مارنے والا تھا کون؟ چلو اب نکلو یہاں سے، موم بتی جلنے دو اور باہر دروازے میں تالا ڈال دو، میں نے کہا۔ اب ہم پھر اسی کمرے میں آئے جس میں فرانسس نے میرے سونے کا انتظام کیا تھا۔ آتش دان میں آگ بھڑک رہی تھی اور کمرہ خوب گرم تھا۔ باہر بارش اور ہوا کا شور رک گیا تھا اور ہر طرف چاند کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آتش دان کے دائیں بائیں 2 الماریاں بھی رکھی تھیں۔ میں نے ان میں سے ایک الماری کھولی، اس میں بوسیدہ کپڑوں کا ڈھیر لگا تھا۔ دوسری الماری میں پرانے برتن، بھانڈے اور چینی کے چند صحیح سالم ظروف پڑے تھے۔ پھر میں نے دیواروں کو ٹھونک بجا کر معائنہ کیا کہ شاید ان میں کوئی خفیہ دروازہ ہو، مگر ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اب میں اس بند دروازے کی طرف بڑھا جو کسی اور کمرے یا غسل خانے میں کھلتا تھا، اور اس سے پیشتر کہ میں اسے ہاتھ لگاتا، دروازہ ایک جھٹکے سے خود بخود کھل گیا۔ فرانسس نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دبی آواز میں بولا، ٹھہر جائیے ماسٹر، ٹھہر جائیے، آگے جانا ٹھیک نہیں، خدا معلوم وہاں کیا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہو، دیکھے بغیر یہاں سے جانے والے پر لعنت ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ خیال دل میں آ رہا تھا کہ یہ شعبدے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں اور شعبدے بازوں سے نمٹنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا تاریک کمرہ تھا جس کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا، لیکن نہایت خستہ اور بوسیدہ حالت میں۔ ایک گوشے میں بڑے بڑے گرد آلود صندوق پڑے تھے اور قریب ہی ایک کھڑکی نظر آئی جس کے پٹ نہ جانے کب سے بند تھے، کیونکہ ان پر مکھڑیوں نے جالے تان رکھے تھے۔ یکا یک وہ دروازہ جس سے گزر کر ہم اس کمرے میں آئے تھے دھماکے سے بند ہو گیا۔ فرانسس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ دیوانوں کی طرح بند دروازے سے زور آزمائی کرنے لگا، مگر دروازہ اس سختی سے بند تھا کہ فرانسس کے قوی بازوؤں کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ فرانسس کے بارے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک اور لوہے لاٹ کا آدمی تھا جس نے خوفزدہ ہونا سیکھا ہی نہ تھا، لیکن اب اس کی حالت پانی میں بھیگے ہوئے چوہے سے مشابہ تھی جسے پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو۔ کمرے کی فضا اور تاریک ہو گئی اور ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی نادیدہ شخص ہمارے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ فرانسس، کہاں ہو تم؟ میں نے اونچی آواز سے کہا۔
جواب میں اس کی آواز سنائی دی، دروازے کے پاس کھڑا ہوں۔ دفعتاً ایک دھکے سے دروازہ کھل گیا اور فرانسس لڑکتا ہوا میرے قدموں میں آن گرا۔ دوسرے ہی لمحے ہم واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ زرد روشنی میں ایک انسانی حیولہ کمرے میں حرکت کر رہا ہے، پھر وہ سمٹ کر ایک چکر کی صورت اختیار کر گیا اور مسحری پر چند ثانیے منڈلانے کے بعد چھت کی جانب غائب ہو گیا۔ اب میں نے مسحری کا معائنہ کیا، اس پر بچھا ہوا بستر اٹھا دیا، تکیوں اور گدوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا۔ آخر مسحری کی پرانی نیواڑ میں ایک جگہ کوئی چیز چھپی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے ہاتھ ڈال کر اسے نکالا۔ کپڑے میں لپٹے ہوئے 2 بوسیدہ کاغذ تھے۔ ابھی میں انہیں دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی نادیدہ ہاتھ نے یہ کاغذ چھیننے کی کوشش کی، مگر میں نے مٹھی بھینچ لی۔ کتا آتش دان کے قریب چپ چاپ سر جھکائے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرے اشارے پر فرانسس اس کے پاس گیا اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لالٹین کی روشنی میں ان بوسیدہ کاغذوں کو ایک نظر دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ یہ خط ہیں جو 35 سال پہلے تحریر کیے گئے تھے۔ مضمون سے ظاہر ہوا کہ کسی نے اپنی بیوی یا محبوبہ کو لکھے ہیں۔ لکھنے والا کوئی ملاح تھا جس نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان اور شکستہ قلم سے بے ربط اور پراسرار جملے لکھے تھے۔ جو الفاظ پڑھے جا سکے وہ یہ تھے: ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ اپنے کمرے میں رات کے وقت کسی کو مت سونے دینا، کیونکہ تم نیند کے عالم میں باتیں کرتی ہو۔ جو کچھ ہوا سو ہوا، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے خلاف کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکتا، ہاں صرف اس وقت جبکہ مرنے والی اپنی قبروں سے لوٹ آئیں۔ اس جملے کے ساتھ ہی کسی عورت نے اپنے قلم سے لکھا تھا: بے شک مرنے والے زندہ ہو جاتے ہیں۔ 4 جون کو سمندر میں ڈوب گیا۔ اسی دن عجیب معمہ تھا۔ میں دیر تک اسے حل کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ذہن کام نہیں کرتا تھا۔ فرانسس ایک آرام کرسی پر پڑا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر آتش دان میں سلاخ سے آگ کریدی، میز سرہانے گھسیٹ کر لالٹین اس پر جمائی، پستول اور گھڑی نکال کر قریب رکھی اور کتاب پڑھنے لگا، کیونکہ نیند آنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ آدھ گھنٹہ بخیر و عافیت گزر گیا۔ اب میں اس کتاب میں اس قدر محو ہو چکا تھا کہ یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ فرانسس کس وقت اٹھا اور کمرے سے باہر نکل کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں سمجھا شاید پانی وانی پینے گیا ہوگا۔ مان خون کو جما دینے والی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ دروازہ بند تھا اور روشن دان خاصی بلندی پر تھا۔ ہوا کا جھونکا کدھر سے آیا؟ آتش دان میں آگ کے شعلے کپ کپا رہے تھے اور پھر میری آنکھوں کی پتلیاں جیسے ٹھہر گئیں۔ 1 فٹ کے فاصلے پر رکھی ہوئی میری گھڑی پہلے تو حرکت میں آئی، پھر آہستہ آہستہ چھت کی طرف معلق ہوتی ہوئی نظروں سے غائب ہو گئی۔ کتے کی طرف نگاہ کی تو اس کے کان آگے پیچھے ہل رہے تھے، آنکھیں نکلی ہوئی تھیں اور زبان باہر کو اتنی لٹک آئی تھی جیسے حلق سے جدا ہو کر فرش پر گر پڑے گی۔ ابھی میں کتے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دھماکے سے دروازہ کھلا اور فرانسس ہانپتا ہوا اندر آیا۔ اس کا چہرہ دہشت سے زرد تھا۔ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اس نے چیخ کر کہا، پھر دھڑام سے فرش پر گرا۔ اس کے ہاتھ پیر اکڑ گئے، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں اور بھچے ہوئے دانتوں میں سے سفید سفید جھاگ اڑنے لگا۔ چند لمحے بعد وہ مر چکا تھا اور اس کی لاش اس طرح اکڑ گئی تھی جیسے برسات میں بھیگی ہوئی چارپائی۔ فرانسس کی اچانک اور عبرت انگیز موت نے میرے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس جیسا کڑیل جوان کیوں کر موت کی آغوش میں سو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت تھی کہ وہ میرے سامنے مرا پڑا تھا۔ میں نے مسحری پر سے کمبل اٹھایا اور فرانسس کے اوپر ڈال دیا۔ اب میں اور میرا کتا اس منحوس عمارت میں بدروحوں کے رحم و کرم پر تھے۔ تنہا رہ جانے کا یہ احساس اتنا بدحواس کن اور اذیت زدہ تھا کہ بیان سے باہر۔ تاہم میں نے پستول ہاتھ میں لے لیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا، مگر کوئی نہ آیا۔ میں دیر تک آتش دان کے پاس کھڑا رہا۔ کتا مسلسل ہانپ رہا تھا، اب اس کے منہ سے رال بھی بہنے لگی تھی۔ میں نے اسے پچکار کر اپنے پاس بلانا چاہا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور نہ مجھے پہچانا۔ میں پھر مسحری پر لیٹ گیا اور کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ صبح کا اجالا ہونے میں کئی گھنٹے باقی تھے اور وقت کی نبضیں جیسے تھم گئی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں مکان میں بہت عرصے سے قید ہوں اور جب تک میری روح بدن کا ساتھ نہ چھوڑ دے اس وقت تک یہاں سے رہا نہیں ہو سکتا۔ دفعتاً کتاب کے حروف دھندلا گئے اور پھر
ان حرفوں نے ایک سائے کی شکل اختیار کر لی۔ خدا کی پناہ، میرا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک انسانی ڈھانچہ جس کا قامت فرش سے چھت تک بلند تھا میرے قریب ہی کھڑا تھا، اور اس کی کھوپڑی میں لگی ہوئی آگ کی مانند دہکتی ہوئی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز ہی نہ نکلی۔ البتہ حواس ابھی تک برقرار تھے۔ کمرہ تاریک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ میز پر رکھی ہوئی لالٹین کی بتی آہستہ آہستہ نیچے ہوتی جا رہی تھی، جیسے اس میں تیل ختم ہو رہا ہو۔ آتش دان کی طرف نگاہ گئی تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ کوئلے سرد پڑ چکے تھے۔ اس ہولناک گھپ اندھیرے میں انسانی ڈھانچے کی سرخ سرخ آنکھیں خوب چمک رہی تھیں۔ یک لخت میں چلا اٹھا، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ، مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، میری روح تمہارے ان ہتھ کنڈوں سے آزاد ہے۔ اپنی ہی آواز نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ منتشر اعصاب پرسکون ہو گئے اور رگوں میں جمع ہوا خون پھر گرم ہونے لگا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ میں حرکت کر سکتا ہوں۔ میں جھپٹ کر مسحری سے کودا اور دروازہ کھول دیا۔ چاند کی تیز روشنی کا ریلا کمرے میں گھس آیا۔ میں نے دیکھا باہر گلی میں سرکاری بتیاں بھی جل رہی ہیں اور آسمان پر نصف شب کا چاند پوری آب و تاب سے روشن ہے۔ فضا خاموش تھی اور مزید بارش کے کوئی آثار نہ تھے، البتہ سرد ہوا کے جھونکے مسلسل آ رہے تھے۔ یکا یک میز کے نیچے سے جھریوں پڑا ہوا ایک انسانی ہاتھ نمودار ہوا اور میز کی طرف بڑھا جس پر دونوں بوسیدہ خطوط پڑے تھے۔ میں نے پستول اٹھا کر اس کا دستہ پوری قوت سے اس ہاتھ پر رسید کر دیا۔ جواب میں ایک ہلکی سی چیخ سنائی دی اور پھر کمرہ جیسے پرسکون ہو گیا۔ وہ پراسرار ڈھانچہ غائب ہو چکا تھا، لیکن یہ سکون چند ہی لمحے بعد شور قیامت میں بدل گیا۔ دروازے پر کسی نے 3 بار دستک دی۔ کمرہ اس طرح جنبش میں آیا جیسے بھونچال آ گیا ہو، اور پھر سرخ، زرد، نیلی اور سبز روشنیوں کے بگولے، دائرے اور گھومتے ہوئے بھنور اٹھتے دکھائی دیے، جو برف کے گالوں کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر رقص کر رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی وہی آرام دہ کرسی دوبارہ حرکت کرنے لگی اور میرے نزدیک آ کر رک گئی جیسے کسی نے اٹھا کر رکھی ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرسی پر ایک جوان اور خوبصورت عورت کا حیولہ نمودار ہوا۔ اس کا خوبصورت سراہی دار گلا اور نازک شانے اریاں تھے، البتہ بقیہ جسم ایک ڈھیلے ڈھالے مگر پیش قیمت لباس میں مستور تھا۔ عورت کا چہرہ حزن و ملال کی تصویر تھا اور وہ مجھ سے بے نیاز کھلے دروازے کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی آنے والا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں سمٹ کر ایک گوشے میں جا کھڑا ہوا۔ یکایک دروازے میں ایک نوجوان آدمی کا سایہ نظر آیا۔ اس کا لباس یقیناً 100 سال پرانا تھا۔ یہ سایہ عورت کے نزدیک پہنچا تو اس کے عقب میں وہی انسانی ڈھانچہ موجود تھا۔ چند ثانیے تک وہ تینوں کمرے کی ان پراسرار رنگ برنگی روشنیوں میں تحلیل ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ عورت اور مرد دونوں اس انسانی ڈھانچے کی گرفت میں ہیں۔ عورت کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا اور مرد اپنی خون آلود تلوار پر جھکا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر ڈھانچے نے ان دونوں کو نگل لیا۔ کمرے میں اب چکر کھاتے ہوئے روشنی کے ان دل فریب حالوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر ان دائروں میں سے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے، چھپکلی، سانپ اور مینڈک نوزائیدہ بچوں کی طرح نکل نکل کر کمرے کی فضا میں تیرنے لگے۔ وہ ایک دوسرے کا تعاقب کرتے اور موقع ملتے ہی ہڑپ کر جاتے تھے۔ ان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ نگاہ ٹھہرتی نہ تھی۔ یہ تماشا نامعلوم کتنی دیر جاری رہا، پھر روشنی کے دائرے ختم ہونے لگے۔ کمرے میں بھونچال کی سی کیفیت دوبارہ نمودار ہوئی اور در و دیوار ہلنے لگے۔ دروازہ خود بخود بند ہوا اور کسی غیر مرئی ہاتھ نے 3 بار پراسرار انداز میں دستک دی۔ میز پر رکھی ہوئی موم بتیاں آپ ہی آپ روشن ہو گئیں اور آتش دان میں آگ کے بھلکاتے ہوئے شعلے دوبارہ بھڑکنے لگے۔ میری نگاہ کتے کی طرف گئی۔ وہ حسب معمول اسی جگہ خاموشی سے دبکا بیٹھا تھا۔ اس میں کوئی حرکت نہ تھی۔ قریب جا کر دیکھا تو مر چکا تھا۔ اس کی زبان فرش کو چھو رہی تھی اور منہ جھاگ سے تر تھا۔ فرانسس کی لاش بھی اسی جگہ تھی اور کمبل اس پر اسی طرح پڑا ہوا تھا۔ میں نے کتے کو اٹھایا اور فرانسس کے پاس لا کر لٹا دیا۔ میرا خیال تھا کہ اس کی موت دہشت سے واقع ہوئی ہے، مگر فوراً ہی اس کی گردن کو دیکھ کر یہ خیال بدلنا پڑا۔ اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی جیسے کسی قوی ہاتھ نے مروڑا ہو۔ واپس مسحری کی طرف آیا تو گھڑی میز پر رکھی تھی۔ اس کی سوئیاں ساکت تھیں۔
گھڑی ابھی میرے ہاتھ میں تھی کہ دو قوی نادیدہ ہاتھوں نے میرا گلا دبا لیا۔ میں ہلکی سی مزاحمت بھی نہ کر سکا اور پھر گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اپنے ہی گھر میں اور اپنے پلنگ پر پڑے پایا۔ باہر چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور ٹریفک کا شور میرے کانوں میں پہنچ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ آسیبی مکان سے مجھے اٹھا کر یہاں کون لایا ہے۔ گزشتہ رات کی لرزہ خیز تصویریں میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ میں پلنگ پر ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک شخص ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے سنبھالے اندر آیا۔ فرانسس! میں چلایا۔ او خدایا، کیا یہ تم ہی ہو؟ جی ہاں، یقین کیجیے۔ ناشتے کی ٹرے لانے والا وہی میرا نوکر فرانسس تھا جس نے گزشتہ رات آسیبی مکان میں میرے سامنے دم توڑا تھا۔ فرانسس کے پیچھے پیچھے میرا پالتو کتا دم ہلاتا چلا آ رہا تھا۔ فرانسس نے حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ماسٹر، کیا ڈاکٹر کو بلواؤں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس منحوس مکان میں مرے کیوں کر تھے، اور یہ کتا یہ بھی تو مر گیا تھا، پھر تم دونوں زندہ کیسے ہوئے اور مجھے یہاں کون لایا؟ شاید آپ نے رات کو کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، فرانسس نے کہا۔ ڈراؤنا خواب؟ نہیں، وہ خواب ہرگز نہ تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا جی چاہتا تھا کہ دیوار سے سر ٹکرا دوں۔ اچھا، ابھی جاؤ اور سر جان کو ان کے گھر سے بلا کر لاؤ۔ سر جان؟ فرانسس کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی جاتی تھی۔ مگر جناب، آپ کے وہی دوست جو گزشتہ 3 سال سے آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں، کیا لندن آ گئے؟ کیا کہتے ہو؟ میں پھر چیخا۔ ابھی پرسوں سر جان مجھ سے مل کر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے اس آسیبی مکان کا پتہ بتایا تھا۔ آپ نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہے، فرانسس ہنسا اور ناشتے کی ٹرے میز پر رکھ کر چلا گیا۔ میرا پالتو کتا پلنگ کے نیچے بیٹھا محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے ناشتہ بھی نہ کیا، غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے بدلنے لگا۔ اوور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو کاغذ کے چند ٹکڑوں سے انگلیاں مس ہوئیں۔ کیا دیکھتا ہوں، یہ وہی بوسیدہ خطوط ہیں جو آسیبی مکان سے ہاتھ لگے تھے۔ اب تو کوئی شبہ نہ رہا کہ رات کا واقعہ خواب نہیں، ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ لیکن افسوس کہ یہ راز آج تک سربستہ ہے، کیونکہ سر جان کا انتقال آسٹریلیا میں ہو چکا ہے اور آکسفورڈ اسٹریٹ میں کوئی آسیبی مکان موجود نہیں، اور نہ مسٹر جیکسن نامی کوئی شخص اس نام نہاد مکان کا مالک رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کاغذ کے وہ بوسیدہ ٹکڑے جن پر الٹے سیدھے جملے لکھے ہوئے تھے، میری کوٹ کی جیب میں کیسے آئے؟